अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं टू द पॉइंट। मैं हूं मंसूर अली खान। नाज़रीन, वज़ीर आज़म नवाज शरीफ आज फिर सिंध यात्रा पर थे। इस मरतबा जलसा था जैकबाबाद में। वज़ीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक भी हम बगल थे। आज के जलसे को कुछ भी कहें, एक चीज तो तय है कि मकसद साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और पीपल्स पार्टी को सियासी इश्तियाल दिलाना ही था। नवाज शरीफ के आज के जलसे का वक्त और जगह दोनों कई वजूहात की वजह से अहम है। लियारी गैंग वार्ड लीडर उज़ैर बलोच को पाक फौज अपनी तहवील में ले चुकी है। पीपल्स पार्टी के साबिक सूबाई वजीर शजील मेमन को करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जामात का सामना है। डॉक्टर आसिम को जमानत तो मिल गई है, मगर इल्जामात धुलना बाकी हैं। आसिफ अली जरदारी साहब के 3 करीबी दोस्त गुलाम कादिर मरी, इशफाक लगारी और नवाज लगारी गुम चुके हैं। नून लीगी वुज़रा की गैर संजीदगी की वजह से पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखने वाले चेयरमैन सेनेट मियां रजा रबानी काम छोड़ चुके हैं। ऐसे में ख्वाजा साद रफीक ने जैकबाबाद में क्या कहा, आइए सुनते हैं। 2018 के इंतखाबात में सिंध धरती जरदारियों के आसेब और चुंगल से आजाद होगी। सिंध के शहरों और कोठों में जाएंगे, घर घर दस्तक देंगे और पीपल्स पार्टी का बिस्तरा बोरिया सिंध से गोल करेंगे। सुन लो कान खोल के, मुस्लिम लीग नून इंशाल्लाह जागीरदाराना सियासत को खत्म करेगी। साईं की सियासत, वडेरे की सियासत नहीं चलने देंगे। आम आदमी की सियासत चलेगी, मिडिल क्लास की सियासत चलेगी। देखेंगे 2018 के आम इंतखाबात में दादागिरी जीतती है या आम आदमी का वोट जीतता है। ख्वाजा साद रफीक की गुफ्तगू आपने सुनी। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कल धमकी दी थी कि अगर सिंध का हक ना दिया गया तो पूरे मुल्क की गैस बंद कर देंगे। आज चेयरमैन सेनेट नाराज हुए तो हुकूमती वक्त उन्हें राजी भी ना कर सका। ऐसे में उम्मीद की जा रही थी कि ख्वाजा साहब के बाद जब मियां साहब तकरीर के लिए आएंगे तो तनकीद का हाथ हल्का होगा, पर उन्होंने भी पीपल्स पार्टी को आड़े हाथों लिया। हम आपको बताना चाहते हैं, जो खिदमत इस वक्त आपकी मौजूदा हुकूमत यहाँ पे कर रही है, उस खिदमत में और फिर हमारी खिदमत में क्या फर्क है आपको पता लग जाएगा। वक्त बदल रहा है। अब सिर्फ नारों पे वोट नहीं मिलेगा, नारों पे वोट मिलना भी नहीं चाहिए। नारों पे वोट नहीं मिलेगा, कुछ करने से वोट मिलेगा, कुछ करने से वोट मिलेगा। आप देखें वहां पर जो कुछ हो रहा है, जो इस्लामाबाद में हो रहा है, जो पंजाब में हो रहा है, जो बलूचिस्तान में हो रहा है, भाई वो सिंध में भी होना चाहिए, सिंध में भी होना चाहिए, केपीके में भी होना चाहिए। वो नजर नहीं आता यहां पर। आज कराची जाओ तो आपको कचरा नजर आता है, हर तरफ धूल उड़ती नजर आती है, गंद पड़ा हुआ है, शहर गंदा हुआ है। और हमने तो आपको मालूम है कि अल्लाह के फजल करम से अमन, जब भी हम आए हैं सबसे पहले हमने अमन ठीक किया मुल्क का, अल्लाह के फजल करम से। हमें दीवार से लगाया जा रहा है, ये जुमला वैसे तो एमक्यूएम के साथ नत्थी हो चुका है, मगर इन हालात में पीपल्स पार्टी पर भी सादिक आता है। आज इन्हीं पहलुओं पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रुकन कौमी असेंबली शाजिया मरी साहिबा, एमक्यूएम के सेनेटर कर्नल रिटायर्ड ताहिर मशहदी साहब, वजीर आजम नवाज शरीफ के खुसूसी मुशीर और चेयरमैन सुई सदर्न गैस लिमिटेड मिफ्ता इस्माइल साहब, तहरीक इंसाफ के रहनुमा शौकत यूसुफ जई साहब और कुछ देर के बाद हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल होंगे जमात इस्लामी के रहनुमा फरीद पराचा साहब। सबसे पहले चलेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रुकन कौमी असेंबली शाजिया मरी साहिबा के पास। शाजिया मरी साहिबा, वजीर आजम नवाज शरीफ की गुफ्तगू भी आपने सुनी। उनका यह कहना था कि वो हालात क्यों नहीं हो सकते सिंध के अंदर, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, जिस तरह पंजाब के अंदर हरियाली आई है, हालात बेहतर हो चुके हैं। और इसके साथ साथ उन्होंने कहा कराची जाएं तो कचरे का ढेर हमें नजर आता है, ये हालात हो चुके हैं। जैकबाबाद के लिए आज उन्होंने 1 अरब रुपए के एक पैकेज का भी ऐलान किया है। किस तरह देखती हैं वजीर आजम के इस बयान को आप? बहुत शुक्रिया मंसूर साहब। मुझे तो बहुत अफसोस होता है हमें ये सुनकर के एक वजीर आजम की जो तकरीर होनी चाहिए ये उस मयार की कहीं से भी तकरीर नहीं थी। यूँ लग रहा था कि एक पॉलिटिकल पार्टी की जानिब से एक इलेक्शन की तकरीर की जा रही है
اور جس طریقے سے وزیر اعظم صاحب فرما رہے تھے کہ نعروں پہ ووٹ نہیں ملے گا، تو جو نعرے یہ لگا کر الیکشن میں آئے تھے جس میں کہ تمام لوگ گواہی دے سکتے ہیں کہ 6 مہینے میں لوڈ شیڈنگ ختم کر دیں گے. میں آج بھی یہاں سندھ کے دیہی علاقے میں موجود ہوں جہاں میں ایک بائی الیکشن کی کیمپین میں ہوں. میں جہاں جا رہی ہوں 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کی بات ہوتی ہے اور پھر یہ کہا جاتا ہے کہ یہ بات غلط ہے. تو پھر مطلب سندھ کی عوام کی توہین کرنے سے وفاقی حکومت گریز نہیں کرتی ہے اور مستقل کرتی جا رہی ہے. میں سمجھتی ہوں کہ جتنا صبر لوگ کر رہے ہیں اس کا ناجائز فائدہ یہ حکومت اٹھا رہی ہے. اور حیرت اس بات کی ہے کہ جو باتیں کی جا رہی ہیں اور جس طریقے سے سعد رفیق صاحب نے فرمایا جائیں یہ سندھ کے دروازے کھٹکھٹائے، ان کو لگ پتا جائے گا کہ 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کا جواب سندھ کی عوام کیا دیتی ہے. ان کو لگ پتا جائے گا کہ جس صوبے سے 70% گیس نکلتی ہے اور وہاں آج بھی گیس کنیکشن لوگوں کو نہیں دیے جا رہے، جہاں چولہے لگے ہیں وہاں گیس سپلائی نہیں دی جا رہی، وہاں یہ جائیں دروازے کھٹکھٹائے اور ان کو لگ پتا جائے گا کہ سندھ کی عوام کیا چاہتی ہے اور کس طریقے سے انہیں دیوار سے لگایا جا رہا ہے. یہ تعصب پھیلا رہے ہیں، یہ فیڈریشن کو ہلا رہے ہیں. ان کو سمجھ نہیں آتی کہ 4 فیڈریٹنگ یونٹ بشمول ہمارے گلگت کشمیر اور ٹرائبل ایریاز کے جب تک یہاں خوشحالی نہیں ہوگی فیڈریشن مضبوط نہیں ہوگی. شازیہ صاحبہ ایک بات بتائیے گا، اعظم پاکستان ہے لیکن بات صوبے کی کر رہے ہیں. I think it's a very sad and disappointing moment for me as a Pakistan. لیکن شازیہ صاحبہ ایک بات بتائیے گا کہ شرجیل میمن صاحب کے حوالے سے جب ان کے خلاف اگر کوئی مقدمات ہوتے ہیں وہ ملک میں واپس آتے ہیں اور مقدمات کا سامنا کرتے ہیں، یا ہم لوگ اگر سینٹ چیئرمین کی بھی ہم بات کریں وہ بھی آج ناراض ہو گئے. کل ہم نے دیکھا کہ سی ایم سندھ بھی ناراض ہو گئے تھے، انہوں نے بھی وارننگز جاری کر دی تھی. اگر یہ سب کچھ ہو رہا ہے، یہ اس طرح کیوں لگ رہا ہے کہ یہ ایک سیکوینس آف ایونٹس ہے، سب کچھ سنکرونائزڈ ہے، یہ تمام تر غصہ ایک ساتھ ہی نکل رہا ہے اور اس کے بعد بار بار نون لیگ کی جانب سے یہ کہا جاتا ہے کہ دراصل میں سندھ کارڈ استعمال کرنے کی ایک بار پھر کوشش کی جا رہی ہے؟ دیکھیے منصور صاحب، انف انگریزی میں کہاوت ہے. اب آپ مجھے بتائیں کہ اگر آپ ایکسپورٹ میرے سامنے ہی ہے، اس کے اندر 97 نیچرل گیس ایکسپینشن کا ذکر ہے، جس میں سے 97 اسکیمز جو ہے 77 اسکیمز جو ہے وہ ان ایم این ایز اور منسٹرز کو دی جا رہی ہیں جن کا تعلق PMLN سے ہے. اب آپ مجھے بتائیں، اور وہ بھی پنجاب سے، مجھے بتائیں تعصب کون پھیلا رہا ہے؟ تعصب نواز شریف صاحب خود پھیلا رہے ہیں، تعصب نواز لیگ خود پھیلا رہی ہے، اور پھر جو صوبے تڑپ رہے ہیں ان کو کہتے ہیں آپ سندھ کی بھی بات نہ کریں، آپ کھیتی کی بھی بات نہ کریں، آپ بلوچستان کے آپ نعرے مار رہے ہیں. آپ نے ابھی بارڈر سے ہو کے آئی ہوں، پینے کا پانی وہاں غریب عوام کے پاس نہیں ہے، سڑکیں لوگ کھائیں گے نہیں، پیئیں گے نہیں. آپ کو لوگوں کو بیسک نیسیسٹیز دینی ہوں گی. آپ صرف لاہور کی 2 سڑکیں بنا کر ذمہ داری پوری نہیں. پنجاب میں جا کے دیکھیں کیا حالات ہے، وہاں پر تو اسپتالوں کی یہ حالت ہے کہ زمین پر لوگ جان دے رہے ہیں، آکسیجن وہاں بچوں کے پاس. آئی ڈونٹ وانٹ، یہ ایسے حالات ہے کہ مجھے دکھ ہوتا ہے کہ میں یہ چیزیں کمپیئر کروں، اور افسوس کی بات ہے کہ نواز لیگ اس طرح کی باتیں کر رہی ہے. میں صرف یہ کہوں گی کہ یہ بخلائے ہوئے. شرجیل میمن کی آپ نے بات کی، شرجیل میمن صاحب ملک سے باہر جب جاتے ہیں تو اس کے 4 ماہ بعد ان کا نام ECL پہ ہوتا ہے. ECL از ایگزٹ کنٹرول لسٹ. کیا FIA کو نہیں پتا چلتا کہ شرجیل میمن صاحب جا رہے ہیں یا وہ چلے گئے؟ 4 مہینے بعد FIA کو یا انٹیریئر منسٹری کو ہوش آتا ہے کہ وہ ECL پہ ان کا نام ڈالتے ہیں. میں ذرا ٹرائنگ ٹو سے ٹو شرجیل میمن آپ اب اس ملک میں آ نہیں سکتے. مطلب اس سے ڈرانے کی کو دیکھیں، جس آدمی کو فیس کرنا آتا ہے نا عدالتوں کو، جس جماعت کو پتا ہے کہ قانونی راستہ اختیار کرنا ہماری بیسک ذمہ داری ہے، وہ پیچھے نہیں ہٹے. ٹھیک ہے، میں ذرا اس پہ جواب لے لوں. دیکھیں الزامات کی بات ہے نا، تو سب سے بڑا الزام آج وزیر اعظم اور ان کے بچوں پر ہے. اور اگر الزامات پر آپ ECL پہ نام ڈالتے تو سب سے پہلے نواز شریف اور اس کی پوری فیملی. مفتاح اسماعیل صاحب، ناراضگی کی ایک پوری لسٹ ہے اور یہ ناراضگی اب چیئرمین سینٹ تک بھی جا پہنچی ہے، اور جو حالات نظر آ رہے ہیں وہ بار بار وہی انگلیاں اٹھ رہی ہیں. اب جس طرح وزیر اعظم نے خود آج کہہ دیا کہ خیبر پختونخوا اور سندھ کے اندر وہ حالات نہیں ہو سکتے. وزیر اعظم تو سب کے ہوتے ہیں وزیر اعظم، پھر یہ صوبائیت کی بات کیوں؟
یہ کیوں کہنا کہ سندھ کے اندر یہ نہیں ہو سکا؟ آئیے میں آپ کو، بلکہ میں آپ سے ذرا سوال کرنے سے پہلے وزیر اعظم نے آج کیا کیا تھا اپنی جب تقریر کر رہے تھے، اور جب وہ اعلان کیا انہوں نے اس تقریر کے دوران، جب وہ 100 کروڑ روپے کا انہوں نے اعلان کیا اور ان کے ساتھ ہی آپ مسلم لیگ نون کے یہ عہدیدار کھڑے ہوئے تھے، تو جب اعلان انہوں نے کر دیا اور یہ کہہ دیا کہ یہاں کے جو ناظم ہیں میں ان کو یہ سب کچھ دیتا ہوں، اس وقت ذرا گفتگو کیا ہوئی تھی پہلے سنیے گا، پھر مفتاح صاحب میں آپ سے سوال کرتا ہوں۔ مجھے بڑی امید ہے کہ انشاءاللہ یہ پیسہ، یہ رقم جو ہے اس کو بہت اچھے طریقے سے انشاءاللہ خرچ کیا جائے گا، اور جو چیئرمین ہیں یہاں کے چیئرمین، جو ڈسٹرکٹ چیئرمین جو ہیں، انشاءاللہ ان کے حوالے یہ رقم کی جائے گی۔ یعنی آپ کے لوگ، میں معافی چاہتا ہوں ان کی نگرانی میں، جس کے لیے میں بھی انشاءاللہ اپنے 1-2 لوگوں کو مامور کروں گا جو اس کو خرچ کریں گے آپ کی فلاح و بہبود پر، آپ کی فلاح و بہبود پر۔ گفتگو آپ نے سنی، وزیر اعظم کا یہ کہنا تھا کہ آپ کے لوگ جو ہیں، یہاں کے جو چیئرمین ہیں وہ نہیں، جب ان کو بتایا گیا کہ جناب یہاں کے چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی کے ہیں، تو انہوں نے کہا نہیں وہ نہیں، آپ کے لوگ، اور میں بھی اپنے 1-2 بندے وہاں پہ اپوائنٹ کروں گا تاکہ وہ اس کے فنڈز کی ڈسٹریبیوشن کس طرح کر سکیں گے۔ سر اگر اس قسم کی بات ہوگی تو بائسنس کا جو ہے وہ تو لگے گا آپ لوگوں کے اوپر کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا چونکہ چیئرمین تھا تو اس کو پیسے نہیں ملیں گے، وہ 100 کروڑ اپنے بندے کو ملیں گے تاکہ وہ اسپینڈ کر سکے۔ نہیں دیکھیے، پیپلز پارٹی کا جو حکومت ہے سندھ کی، 800 ارب روپے سے زائد کا بجٹ ہے، اور اس کا جو نتیجہ ہے وہ آپ نظر آ جاتا ہے آپ کو، اور وزیر اعظم کوئی تعصب کی بات نہیں کر رہے تھے۔ اگر وزیر اعظم یہ کہتے ہیں کہ اسلام آباد میں زیادہ ترقی ہو رہی ہے اور سندھ سے بنسبت پنجاب میں زیادہ ترقی ہو رہی ہے یا دوسری جگہوں پہ، تو اس میں کیا غلط بات کری ہے؟ کہ ان کا تو فرض ہے یہ ایز اے پاکستانی پرائم منسٹر کہ اس بات کو پوائنٹ کریں۔ وزیر اعظم صاحب نے اپنی پوری مورل اور پولیٹیکل کیپٹل لگایا تھا، تمام پارٹیز کو ساتھ لے کے آیا تھا بشمول پیپلز پارٹی اور MQM، اور کراچی کے اندر آپریشن شروع کرا تھا۔ جب کراچی کے اندر تو ہماری چیف منسٹرشپ نہیں ہے، ہم نے تو کہا تھا کہ قائم علی شاہ صاحب کیپٹن ہوں گے، لیکن ہم نے کراچی کو امن لانے کے لیے کام کیا۔ سندھ کے اندر بھی ہم چاہتے ہیں کہ وہی قسم کی ڈیولپمنٹ ہو جو کہ دوسرے صوبوں میں ہو رہی ہے، جو کہ خصوصاً پنجاب میں ہو رہی ہے، اور یہ بالکل نہیں ہے۔ اب میری بہن نے بات کری کہ لاہور کی اسپتالوں کی بات کری یا بطنی پانی کی بات کری، لیکن وہ سندھ کی گورننس کو ہم کیا کمپیئر کر سکتے ہیں؟ کچھ دنوں پہلے مردور وسان صاحب نے جب یہ فرمایا تھا کہ اگر ان کو موقع دیا جائے گا تو پنجاب کو بھی سندھ کی حالت بنا دیں گے، تو ایک سوشل میڈیا میں اس کی میم چل گئی، لوگ اس کی مذاق اڑا رہے تھے۔ تو اس میں تو کوئی اب دو رائے نہیں ہے کہ مسلم لیگ نون کی گورننس جو ہے وہ بہتر ہے، قدرے بہتر ہے پیپلز پارٹی سے۔ بالکل ہم بھی بہتر کر سکتے ہیں اور مزید گورننس، لیکن اس وقت تک تو یہ بات طے ہے کہ ہماری گورننس بہتر ہے۔ اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ 2018 کے انتخابات میں انشاءاللہ تعالی ہم گوٹ جائیں گے، گھر گھر جائیں گے، سندھ میں بھی جائیں گے، KP میں بھی جائیں گے، دوسری جگہوں پہ بھی جائیں گے اور لوگوں سے ووٹ مانگیں گے۔ لیکن اور انشاءاللہ تعالی حیرانگی کی بات یہ ہے، جی حیرانگی کی بات 18-20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کر رہے آئے آپ گھر گھر، آپ کو پتا چل جائے گا کہ یہاں آپ لوگوں نے کیا حشر کیا لوگوں کا۔ پلیز بی پریکٹیکل مسٹر صاحب، آپ جیسے پڑھے لکھے سلجھے ہوئے آدمی سے انسان بہتری کی امید کرتا ہے، اور آپ سیلف ازیوم کر کے بیٹھ گئے، بلوئنگ یور اون ٹرمپٹ جس طرح انگریزی میں کہتے ہیں۔ یہ تو لوگ بتائیں گے کہ آپ کی کیا کارکردگی ہے۔ آپ کے پاس بجلی ہے، گیس، یہ سارے وفاق کی ذمہ داری ہے۔ آپ صوبوں سے ریسورسز لیتے ہیں، ایکویٹیبل ڈسٹریبیوشن آپ کی ذمہ داری ہے، برابری کی بنیاد پر ڈسٹریبیوشن آپ کی ذمہ داری ہے۔ اب اگر یہ بات بجلی کی نکلی ہے، بجلی ایک منٹ طاہر مشری صاحب کو ذرا کنورسیشن میں شامل کر لوں، کیونکہ طاہر مشری صاحب آج گئے تھے۔ منصور صاحب ایک منٹ، اگر اتنی انہوں نے بات کری ہے تو میری بات مجھے کرنا دیں پلیز۔ اتنی انہوں نے شروع میں بھی ابتدائی میں جلدی سے کیجیے، جی بولیے، اپنی بات سن لیجیے۔ ہم نے انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کری ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس سال کے آخر تک لوڈ شیڈنگ ختم کر دیں گے۔ ہم نے یہ کہا ہے کہ لوڈ شیڈنگ ختم کر دیں گے، اور جتنی بجلی کی ہم نے جتنے کارخانے لگائے پاکستان کی تاریخ میں کبھی کسی نے نہیں لگایا۔ اور جہاں تک گیس کی بات ہے، ہم گیس بھی پہلی مرتبہ امپورٹ کر رہے ہیں پاکستان کے اندر۔ 5 کوشش کر چکے ہیں پچھلے 2 ادوار میں، آج تک 5 کوشش ہو چکی ہیں پچھلے 2 ادوار میں، آج تک کبھی بھی کسی نے گیس امپورٹ نہیں کری۔ ہم نے گیس بھی امپورٹ کری ہے، ڈپلیٹنگ ریزرو ہے اس کے باوجود۔ اچھا میں ذرا طاہر مشری صاحب سے بجلی میں لوڈ شیڈنگ ختم دیجیے گا۔ آج تک آپ ریٹ نہیں بتا پا رہے، آپ اتنا شیڈی کام کر رہے ہیں کہ آپ پارٹی پروگرام نہ بنا۔ میں آ رہا ہوں میں ذرا طاہر مشری صاحب سے ایک سے جلدی سے پوچھ لوں۔ بنا کے ان کو آپ ایمبیسڈر سفیر لگا دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے شازیہ مری صاحب ایک منٹ میرے ساتھ ہی رہے گا۔ طاہر مشری صاحب
آپ اب سے کچھ دیر پہلے چیئرمین سینٹ صاحب رضا ربانی صاحب کو منانے کے لیے گئے تھے. سب سے پہلے تو یہ بتائیے سب سے بڑی ناراضگی کس بات کی ہے, اور جو آپ منانے گئے تھے معاملہ کہاں تک پہنچا ہے, ذرا ہمیں بتائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں اکیلا نہیں گیا تھا, پورا سینٹ کے ہر ایک فرد منانے کے لیے گیا تھا, اور گورنمنٹ کے بھی آئے تھے, منسٹر صاحبان بھی آئے تھے اور باقی لوگ بھی. یہ جو معاملہ ہے یہ جمہوری معاملہ ہے, یہ پارٹی کا معاملہ نہیں ہے یا کون سی پارٹی کے ہیں یا کون سی پارٹی کے نہیں ہیں. یہ ہے کہ سینٹ میں حکومت جو ہے سینٹ کو اس کا وقار نہیں دیتی. جو سینٹ کو آئین کہتا ہے کہ آئین کے تحت جو سینٹ کے حقوق ہیں وہ نہیں ملتے, تو اس کا احتجاج ہے. تو اس کے احتجاج میں پہلے تو جتنی بھی اپوزیشن پارٹیز ہیں ہم نے کیا کہ منسٹرز نہیں آتے, ہمارے سوالوں کے جواب نہیں دیتے, ہمارے سپلیمنٹریز کے جواب نہیں دیتے, اور ہمارے کالنگ اٹینشن نوٹس کو ایسے ٹریٹ کرتے ہیں جو ان کی مرضی آتی ہے بول کے چلے جاتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو وقار ہے اور جو آئینی حق ہے کہ منسٹرز کی پریزنس ہونی چاہیے وہ نہیں ہے. جو منسٹریاں ہیں وہ بہت 50% 40% سوالوں کے جواب ریٹن جواب ہی نہیں دیتے, رپلائی ناٹ ریسیوڈ. تو اس کے اوپر سب پورے ہاؤس نے احتجاج کیا, اور وہ احتجاج کے ایک کڑی یہ تھی کہ چیئرمین نے کہا کہ میں نے یہ منسٹروں کو وارن بھی کیا ہے, میں نے پریویلیج موشن بھی 4-5 سیکرٹریز کے خلاف کی ہے, تو میں اب اس ہاؤس کا وقار نہیں رکھ سکتا, میں اس کو نہیں چلا سکتا جب تک گورنمنٹ نہیں ہے, تو میں ریزائن کر جاؤں گا. تو اس میں سب نے کہا ہے کہ آپ ہاؤس انصاف سے چلاتے. بریک کے بعد شوکت یوسف زئی صاحب پاکستان تحریک انصاف کے رہنما وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. جو صورتحال بن رہی ہے حکومت اور اپوزیشن کے اندر, پاکستان پیپلز پارٹی اور حکومت آمنے سامنے نظر آتی ہے, لیکن جب بات پاکستان تحریک انصاف کی آئے گی تو پاکستان تحریک انصاف اس معاملے کے اندر کس کی سائیڈ لینا پسند کرے گی؟ اب 1 سال تقریباً رہ چکا ہے انتخابات کے اندر, اور جس طرح آج وزیر اعظم نے یہ بھی کہہ دیا کہ جس طرح سندھ کے اندر حالات ٹھیک نہیں ہیں, خیبر پختونخوا کے اندر بھی انہوں نے کہا جس تبدیلی آنی چاہیے تھی وہ نہیں آئی. پاکستان تحریک انصاف کیا کہے گی اس پر, جانتے ہیں. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین ویلکم بیک آفٹر دی بریک. ٹو دی پوائنٹ میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. وزیر اعظم کے دورہ جیکب آباد کی بات ہو رہی ہے. آج جلسے کے اندر جن جن چیزوں کا انہوں نے اعلان کیا, تقریباً 1 ارب کے پیکج کا انہوں نے اعلان کیا, ساتھ ہی ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا, اور انہوں نے کہا کہ خیبر پختونخوا میں جو تبدیلی آنی چاہیے تھی وہ بھی نہیں آئی. اسی معاملے پر مزید بات کریں گے. پاکستان تحریک انصاف کے رہنما شوکت یوسف زئی صاحب بھی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. شوکت صاحب, پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف بھی آپ نے سنا, اور نون لیگ کی جانب سے مفتاح صاحب نے جو گفتگو کی وہ بھی آپ نے سنی. انہوں نے کہا ہماری گورننس ہے, ہماری گورننس نظر آتی ہے پنجاب کے اندر, باقی صوبوں کو بھی چاہیے اسی کو فالو کرے. کیا موقف ہے آپ کا؟ کیا ان کی بات درست لگتی ہے, یا شازیہ مری صاحبہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے جو کچھ کہہ رہی تھی ان کی بات میں زیادہ صداقت نظر آتی ہے؟ دیکھیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی بات تو یہ کہ جب پرائم منسٹر اس طرح کی بات کرتے ہیں نا, تو وہ ضرور یہ بات مد نظر رکھے کہ ان کا علاج پاکستان میں نہیں ہو سکتا, ان کا علاج لندن میں ہوتا ہے. تو میرے خیال سے جب وہ یہ بات کرتے ہیں تو وہ بتائیں نا, 7 مرتبہ ان کی حکومت پنجاب میں آئی ہے اور تیسری مرتبہ ملک کے وزیر اعظم بنے. انہوں نے ایک اسپتال ایسا نہیں بنایا جس میں پرائم منسٹر کا علاج ہو سکے. تو غریب کیا کریں گے؟ اس کے ذمہ دار کون ہے؟ یہی حکمران ہے نا, جن کے پیچھے ابھی پاناما کے کیس نکلے ہیں, جو اس ملک کے دولت کو لوٹ چکے ہیں. تو یہ تو اب ایک دوسرے کو چور چور کہیں گے, لیکن چوری تو کی ہے انہوں نے, اس کا حساب بھی دینا پڑے گا. جو ترقی کی باتیں ہو رہی ہے پنجاب میں, مجھے نہیں پتا کہ پنجاب میں کون سی دودھ اور شہد کی نہریں بہ رہی ہیں. آپ لاہور کو چھوڑ کے باقی اگر آپ ساؤدرن پنجاب میں آپ جائیں تو وہاں تو لوگوں کو نہ پینے کا پانی ہے, نہ ہاسپٹل ہے, نہ سکول ہے. جو برے حالات وہاں پر ہے وہ تو ہم تو پنجاب کے ساتھ بھی ہماری ہمدردی ہے, پنجاب کے لوگوں کے ساتھ بھی ہماری ہمدردی ہے. تو یہ بات تو مجھے نہیں سمجھ آ رہی, سوائے اس کے کہ پولیٹیکل سکورنگ کے لیے وہ گئے, اور میرے خیال سے انہوں نے یہ طے کر لیا ہے کہ اب ان کا جانا ٹھہر گیا, اور سوائے الیکشن میں
के सिवा उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। वरना ये मौका मुझे क्या समझ नहीं आ रही कि कौन सा मौका था जिस पे वो वहाँ गए हैं और इतने बड़े बड़े ऐलानात कर रहे हैं। मेरे ख्याल से अगर वो अपने आप को प्राइम मिनिस्टर समझते हैं तो थर में जो बच्चे मर रहे हैं उसकी जिम्मेदारी भी उन पे आती है, दोनों पे आती है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर खुसूसन उन थर के बच्चों का भी जिक्र करते तो ये तो सिर्फ पॉलिटिकल स्कोरिंग ना करें। ये एक ही तरह जो छोटे सूबे अगर उनका हक ये दे दे तो छोटे सूबे खुद अपने पैरों पे खड़े हो सकते हैं। जो आज बिजली का पैसा, गैस का पैसा जो सूबों का हक है वो तो मिल ही नहीं रहा है उनकी तरफ से। डिलेइंग टैक्सेस हो रही है, खुद जाके बड़े बड़े ऐलानात करते हैं। 1 अरब पैकेज का ऐलान किया, इनको मुझे नहीं लगता कि 10 लाख रुपए भी मिल जाए। तो ये फिर जिस तरीके से अच्छा शौकत साहब आप हमारे साथ रहिएगा, को लगाऊंगा, क्या ये इनका अपना जाती खजाना? शाज़ साहब मैं आ रहा हूँ, मैं आप ही के पास आ रहा हूँ। नहीं, यूसुफ भाई साहब ने जो बात की है, इन्होंने जो थर में आपको याद होगा कि कुछ ऐलान किया था और साबिक जो वजीर आला है सिंध के अरबाब रहीम, उनके हवाले पैसे कह रहे थे मैं कर रहा हूँ, आज तक 1 रुपया नहीं मिला। तो ये ऐलानात खोखले हैं, ये झूठे हैं। नहीं शाजिया, पहली बात ये कि जो ऐलान किया प्राइम मिनिस्टर ने ये बताया कि इन्होंने कहा कि मैं अपने 2 बंदों को लगाऊंगा। क्या ये इनके जाती खजाने के पैसे कि अपने जाती बंदे लगाएंगे? अच्छा क्या सिंध के इलेक्टेड लोगों पे रिक्वेस्ट है, आप दोनों से रिक्वेस्ट है, मैं एक चीज अपने आपके साथ भी और नाज़रीन के साथ भी शेयर करना चाहता हूं। अक्सर ये देखा जाता है कि जलसे जुलूसों में जब आप जाते हैं तो कई ऐसे सियासतदान, सीनियर सियासतदानों की कुछ ऐसी चीजें होती हैं, अच्छी चीजें होती हैं, कॉपी करने की भी कोशिश करते हैं जब तकारीर करते हैं। जैकबाबाद या सूबा सिंध की अगर हम बात करें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का गढ़ समझा जाता है और भुट्टो साहब हर बार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से कहा जाता है कि हर घर से भुट्टो निकलेगा। ख्वाजा साद रफीक साहब आज जब तकरीर कर रहे थे तो उनकी तकरीर का एक छोटा सा पोर्शन मैंने नोट किया और उस पोर्शन में क्या था, पहले आप उनकी तकरीर का वो पोर्शन सुनिए, फिर मैं आगे बताता हूं कि मैंने क्या चीज नोट की। सिंध वालों जवाब दो, अगले मरहलों में नवाज शरीफ के साथ खड़े होगे, साथ चलोगे, साथ जियोगे, साथ मरोगे, साथ आगे बढ़ोगे, जरदारियों को दौड़ाओगे, हमारे साथ मिलके सिंध को खुशहाल करोगे। ख्वाजा साद रफीक की तकरीर आपने सुनी, ये इंस्पिरेशन थी या कहीं से जिसा कहते हैं कि हर घर से भुट्टो निकलेगा, वो कोई इंस्पिरेशन आ गई थी ख्वाजा साद रफीक साहब के पास? जरा भुट्टो साहब की तकरीर भी सुनिएगा। लड़ोगे, मरोगे और जदोजहद करोगे, ईमान से करोगे, खुदा की कसम करोगे। मुझे नहीं पता ये भुट्टो साहब की तकरीर उन्होंने सुनी थी या नहीं सुनी थी, बहरहाल स्टाइल्स आपस में काफी हद तक मिलते थे। शाज़िया मरी साहिबा, हम बात कर रहे थे जो कमिंग बैक टू द इशू, ये तो वैसी एक ऑन अ लाइटर नोट एक चीज बीच में आ गई थी। ये जो भी मसला इस वक्त चल रहा है, ये जो सिंध कार्ड बार बार इस्तेमाल होता है या बार बार ये कहा जाता है कि हमें पूरे सिंध को टारगेट किया जा रहा है, वजीर आजम की जानिब से या उनकी पार्टी की जानिब से तो ये कहा जाता है कि हम तो आपकी बेहतरी के लिए आ रहे हैं, कराची के अंदर ग्रीन लाइन हम इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, जैकबाबाद के लिए 1 अरब का पैकेज हम दे रहे हैं, हम तो गवर्नेंस को अपनी जानिब से, विफाक अपनी जानिब से उसको इंप्रूव कर रहा है, हम जितना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं वो हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। बच्चों साहब, ऑन अ लाइटर नोट, मैं भी जो आपने अभी यहाँ पे एक कंपैरिजन शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की तकरीर यहाँ पे चलाई है, तो मेरा ख्याल है ये तो अच्छा है कि इंस्पायर है शहीद भुट्टो से लोग, और होना भी चाहिए, और उनकी आइडियोलॉजी से भी इंस्पायर होते होंगे यकीनी तौर पर। ये और बात है कि वो अपनी स्टूडेंट बेचते हैं और तरीकों से, और वो जो उन्हें कहना पड़ता है। लेकिन ख्वाजा साहब को डोंट वांट टू बी टू पर्सनल, बट उनकी और भी चीजें हैं जिसकी वजह से वो काफी मशहूर है। ये तो खैर भुट्टो साहब से वो इंस्पायर होकर बात कर रहे हैं, लेकिन लैंड माफिया हो, रॉयल फार्म हो या प्राइस बॉन्ड हो, इस तरह के स्कैंडल्स तो उनके नाम के साथ जुड़े हुए हैं। मैं समझती हूँ कि बंदे को फिर उस मयार का भी होना चाहिए इस तरह की तकरीर करने के लिए, और इस तरह की खिदमत भी सामने रिकॉर्ड के हैसियत के तौर पे होनी चाहिए। आप जहाँ तक सिंध कार्ड की बात करें, देखिए मैंने आपको कैटेगोरिकली कहा कि 97 स्कीम जो अनाउंस होती है गैस कनेक्शन की, जबकि आपने बैन लगाया हुआ है कनेक्शन से, आप रिलैक्स करते हैं, उसमें से 77 MNA CMLN के हैं। आप यकीन करेंगे कि जब मैंने ये बात नेशनल असेंबली के तौर पे की तो PMLN के एक MNA ने मुझसे आके पूछा कि वो लिस्ट कहाँ है। मैंने कहा वो लिस्ट शाया हुई है डॉन
میں شائع ہوئی ہے 27 مارچ کو، آپ خود دیکھ لیجیے. یعنی کہ ادھر بھی انہوں نے اپنے فیوریٹس کو ہی دیا ہے. PMLN کے اندر چند منسٹرز ہیں اور ایک لمبی فہرست MNAs کی ہے جس میں سے کئی لوگ اگنورڈ ہیں. تو یہ فیورزم یہ ودن اپنے رینکس بھی کرتے ہیں اور پاکستان کے اندر بھی کر رہے ہیں. میرا صرف یہ ان سے مطالبہ ہے کہ آپ آرٹیکل 158 پڑھ لیجیے. آرٹیکل 158 کہتا ہے کہ جس علاقے میں ویل ہیڈ ہوگا گیس کا، سب سے پہلے گیس اس علاقے کو دی جائے گی. میں ذرا مفتاح صاحب سے جواب لے لوں. مفتاح صاحب، یہ شازیہ صاحبہ کی گفتگو بھی آپ نے سنی، اور اس وقت جب یہ پروگرام چل رہا ہے تو نیچے ریڈ ٹکٹس کے اندر چل رہے ہیں کہ حکومت اور اس کے ساتھ ساتھ چیئرمین سینٹ رضا ربانی صاحب کے ساتھ جو مذاکرات کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی وہ بھی ناکام ہو چکے ہیں. ناراضگی اب بھی برقرار ہے. آپ ناراضگی کا یہ جو پورا گروپ ہے، جو پورا کلب ہے، یہ بڑھتا نہیں جا رہا حکومت کے لیے؟ جی دیکھیں، یہ آپ کی بات درست ہے. آج رضا ربانی صاحب بھی بڑے خائف تھے. ٹھیک ہے، وہ رضا ربانی صاحب کی تو بڑی عزت ہے، بڑا آئین کے اندر انہوں نے بڑا کردار ادا کیا ہے بڑی 18ویں ترمیم میں، اور جمہوریت کے لیے بڑی خدمات ہیں ان کی، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، اور ان سے بھی بالکل بات چیت کرنی چاہیے. کل مراد علی شاہ صاحب بھی بڑے ان کریکٹرسٹکلی خائف تھے، جبکہ ان سے ایک دن پہلے میری ان سے بات بھی ہوئی تھی اور کوئی ایسا ایشو نہیں تھا جس کی اتنی زیادہ انہوں نے جو بات کری تھی. لیکن یہ ایک کے بعد دیگر یہ جو چیز ہو رہی ہے، میرے خیال سے شاید الیکشن سیزن آنے والا ہے یا کچھ اور وجہ ہے، تو وہ جس کی وجہ سے سب کچھ ہو رہا ہے. مجھے ایک چھوٹی سی بریک لینی پڑی ہے مفتاح صاحب. میں ایک بریک لے لوں، میں ایک چھوٹا سا بریک لے لوں. پاکستان کا آئین موجود ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے آگے آرٹیکل 158 میں لکھا ہے the province in which the wellhead of natural gas is situated shall have precedence over other parts of Pakistan in meeting the requirements from that wellhead. آپ دیکھیں، ہم نے تو نہیں لکھا، پیپلز پارٹی تو نہیں کہہ رہی ہے، یہ سندھ تو نہیں، یہ کانسٹیٹیوشن کہتا ہے، یہ صاف صاف سب کچھ کہتا ہے کہ جہاں سے سوئی گیس نکل رہی ہے پہلے اسی کا رائٹ ہے. ایک بریک کے بعد مردان میں پیش آنے والے واقعے کے حوالے سے کچھ تفصیل سے بات کریں گے. آپ سب کی رائے لیں گے، اس میں شامل کریں گے، کیونکہ یہ کوئی چھوٹا واقعہ نہیں ہے. اس کی وجہ سے سیاستدانوں کو ایک بڑی سٹرونگ پوزیشن لینے کی ضرورت ہے. اس پہ بات کرتے ہیں ایک بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین، ویلکم بیک آفٹر بریک. اب تک تمام پاکستان کو مردان واقعے کی تفصیلات سے آگاہی ہو چکی ہے. ایک 23 سالہ نوجوان مشعل خان کو توہین اسلام اور توہین رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا الزام لگا کر خوفناک طریقے سے قتل کر دیا گیا. بے دردی اور صفاقی سے مارنے والوں کا دعویٰ تھا کہ مشعل خان نے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے. مرنے والے نوجوان مشعل خان کے والد کا بیان ہے کہ ان کا مقتول بیٹا ایک اچھا مسلمان تھا. فیصلہ کرنے کا اختیار بہرحال ہجوم کے پاس نہیں تھا. عمران خان جیسے مقبول لیڈر نے اس واقعے کی کھل کر مذمت کی ہے تو کہا ہے کہ جنگل کا قانون نہیں چلے گا. یہ وہی عمران خان ہیں جنہیں سیاسی مخالفین طالبان خان کہا کرتے تھے. امید ہے کہ دیگر سیاسی قائدین بھی ایسی جرت ضرور کریں گے. اگر دہشت گردی کرنے والے ریاست کی ریٹ کو چیلنج کرتے ہیں تو وہ ہجوم بھی دہشت گرد ہے جو کسی بھی صورت میں قانون کو اپنے ہاتھ میں لے. کیا اب بھی وقت نہیں آیا کہ حکومت توہین رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کوئی ہاٹ لائن یا شکایتی سیل قائم کر لے؟ اس طرح کے پرتشدد واقعات کی روک تھام کیسے ممکن ہے؟ اسی پر مزید بات کریں گے. سب سے پہلے اپنے نمائندے جو کہ مردان سے موجود ہیں، ہدایت اللہ، ان کے پاس چلتے ہیں، تازہ ترین اپڈیٹس ان سے حاصل کرتے ہیں. ہدایت اللہ، بتائیے گا اس وقت جو صورتحال ہے، تازہ ترین اپڈیٹس کیا ہیں؟ کتنے لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے؟ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک نوٹیفیکیشن بھی ہمارے سامنے آیا ہے عبدالولی خان یونیورسٹی مردان کا، جس کے اندر یہ ہمارے پاس ایک پینل نظر آ رہا ہے کہ ایک دن پہلے ہی اس سلسلے میں یونیورسٹی نے ایک سرکولر نکالا تھا، نوٹیفیکیشن نکالا تھا کہ 3 افراد عبداللہ، مشعل اور زبیر کو یونیورسٹی کی پریمیسز میں آنے سے منع کر دیا گیا تھا اور ان کے خلاف تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا تھا. اب لیٹسٹ اپڈیٹس کیا ہیں آپ کے پاس؟ جی بالکل مسعود بھائی، آپ نے جو انفارمیشن شیئر کی ہے یہ بالکل حقیقت پر مبنی ہے. یہ مشعل خان جو ہے، ان پر یہ الزام تھا کہ انہوں نے اسلامی تعلیمات کے خلاف تقاریر کی، ڈیبیٹس کی. وہاں پہ مختلف جو جرنلزم ڈپارٹمنٹ کے اسٹوڈنٹ تھے ان کے ساتھ وہ ڈیبیٹ کرتے رہے، اور اس حوالے سے شاعر اسلام کے خلاف بھی وہ باتیں کرتے رہے جو کہ مبینہ طور پر وہاں پہ جو اسٹوڈنٹ ہیں وہ بیان کر رہے ہیں. لیکن جو نوٹیفیکیشن آپ اس کی بات کریں، نوٹیفیکیشن اس حوالے سے جو اس میں کوتاہی مردان پولیس کی بھی ہے، انتظامیہ کی بھی ہے. وہاں پہ بھی جو واقعہ پیش آیا ہے کہ نوٹیفیکیشن پہلے جاری کیا گیا تھا. نوٹیفیکیشن جو وہاں پہ جو سینکڑوں طلباء تھے ان کے ہاتھوں لگ
تو اس کے بعد وہ مشتعل ہوئے اور معاملہ جو ہے وہ نہ صرف یونیورسٹی انتظامیہ کے ہاتھوں سے نکل گیا بلکہ وہاں پہ جو پولیس تھی اس کے ہاتھ سے بھی نکل گیا. لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یونیورسٹی میں ایک مہینے سے جو ہے وہ چانسلر نہیں ہے جو عمران خان باتیں کر رہے ہیں. وہاں پہ ان کو چاہیے تھا کہ یونیورسٹی کا ہیڈ وہاں پہ جو مسائل ہے وہ ابھر رہے تھے اور یونیورسٹی کا بغیر وائس چانسلر کی یونیورسٹی چل رہی تھی. تو ایک منٹ ہدایت اللہ ایک منٹ مجھے ذرا اس چیز کو کلیئر کریں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نوٹیفیکیشن جب یونیورسٹی کی جانب سے جاری ہوا ہے اس کے بعد یہ نوٹیفیکیشن جب ان مشتعل طلباء کے ہاتھ لگا ہے اس کے بعد یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے؟ جی اس میں یہ ہے کہ جو نوٹیفیکیشن پہلے ایشو ہوا تھا اس میں یہ مینشن تھا کہ جو مذکورہ مشال خان اور ان کے دو ساتھی جو ہیں وہ ان چیزوں میں ملوث ہیں تو ان پہ یونیورسٹی میں نہ صرف پابندی لگائی جائے بلکہ ان پہ مکمل بین کیا جائے, ان کی تحقیقات کی جائے. تو اس حوالے سے میٹنگ ہو رہی تھی یونیورسٹی انتظامیہ میں 10-11 بجے. اس میں پولیس کے بھی کچھ آفیسر موجود تھے. اس کے بعد یہ واقعہ پیش آیا لیکن یہ تو اس کے بعد دوسرا نوٹیفیکیشن ایشو ہوا ہے جس میں مشال جو ہے وہ اس کو قتل قرار دیا گیا ہے اور دوسری جو ہے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اس کو اچھے طریقے سے ہینڈل نہیں کیا گیا جو افسوسناک واقعہ پیش آیا. ٹھیک ہے اپڈیٹس کے لیے بہت شکریہ ہلا آپ کا. اور اس وقت ہمارے ساتھ پینل پہ پاکستان پیپلز پارٹی کی رکن قومی اسمبلی شازیہ مری صاحب بھی موجود ہیں, MQM کے سینیٹر کرنل ریٹائر طاہر مشری صاحب, مسلم لیگ نون سے مفتاح اسماعیل صاحب, تحریک انصاف کے شوکت یوسف زئی صاحب اور جماعت اسلامی کے رہنما فرید پراچا صاحب نے بھی اب ہمیں جوائن کیا. سب سے پہلے شازیہ کے پاس چلتے ہیں. شازیہ, یہ افسوسناک واقعہ جو پیش آیا ہے, میرا اس کے اوپر جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ یہ ہے کہ سیاسی جماعتیں ویسے ایک سٹانس لیتی ہیں لیکن جو مشکل معاملات آتے ہیں, اس قسم کے مشکل معاملات جہاں پہ آپ کو گائیڈ کرنے کی ضرورت ہے, لوگوں کو بتانے کی ضرورت ہے کہ یہ پوزیشن نہیں یہ پوزیشن لینی چاہیے, وہاں پہ ہمارے سیاسی بیان بازی ختم ہو جاتی ہے. اس پہ پوزیشنز لینے سے سیاستدان کتراتے ہیں. سر شکریہ, آئی اپریشیٹ کہ آپ اس سے بات بھی کر رہے ہیں اور کافی چیزیں جو واضح آپ کے رپورٹر نے کی ہے وہ ہمارے تک نہیں پہنچی تھی. اور میں بھی کیونکہ ہلکے میں تھی تو زیادہ ڈیٹیل نہیں آج کی ملی, لیکن اس واقعے پر میں جتنا افسوس کروں وہ کم ہے. میرا خیال ہے کل کے دن میں کئی پاکستانی روئے بھی ہیں جس طریقے کے حالات اور جو کچھ اس نوجوان کے ساتھ ہوا ہے اور جو واقعات وہاں پر ہوئے ہیں. جہاں تک آپ نے پولیٹیکل لیڈرشپ کی بات کی, میں بالکل اگری کرتی ہوں اور ساتھ ہی ساتھ یہ کوئی میرے لیے وقت نہیں ہے لیکن ہم نے کیٹیگوریکلی کل جتنا سوشل میڈیا پہ جو اسپیس تھا اس میں گئے بھی, کنڈیم بھی کیا, جن سے بات ہوئی کنڈیم کیا, پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ نے کیا, چیئرمین نے کیا, بلکہ گفتاور بھٹو صاحبہ جو بڑی ایکٹیو رہتی ہیں سوشل میڈیا کے حوالے سے انہوں نے کیا. اس کی بات مجھے دیکھیے حکومت کی ابھی کیونکہ بیٹھے مفتاح صاحب, آئی ووڈ لائک ٹو آسک ہم, کیا مریم نواز شریف صاحبہ جو اور موقعوں پر بڑے ٹویٹ کرتی ہیں ان کا کوئی ٹویٹ سامنے آیا؟ I wanted to add this. میں اس پہ ایڈ کرنا چاہوں گا, میں اس پہ بلکہ اس میں تھوڑی سی ایڈیشن بھی کرنا چاہوں گا کہ اس واقعے کے بعد ہی تمام چینلز کے اوپر یہ سب کچھ جب آ رہا تھا اس کے بعد ہی وزیر اعظم نے آج جیکب آباد میں اس جلسے سے خطاب کیا تھا جس کے اندر انہوں نے 1 ارب کے فنڈ کا بھی اعلان کیا. اگر اسی وقت وہیں پہ اسی جلسے کے اندر اتنے بڑے کراؤڈ کے آگے ایک پوزیشن لے لی جاتی وزیر اعظم کی جانب سے تو ایک پورے پاکستان کو اس سلسلے میں ایک سگنل جا سکتا تھا. بہت حیران ہوں کہ انہوں نے آج ایک پبلک گیدرنگ کو خطاب کیا اور وہاں انہوں نے اس واقعے کو کنڈیم نہیں کیا. ٹھیک ہے, میں حیران ہوں, آپ مجھے بتا رہے ہیں بیکاز آئی ایم ناٹ اویئر کہ ان کی پوری تقریر جو تھی وہ علاوہ پیپلز پارٹی اور میں اس پہ ڈیٹیل سے بات کرتا ہوں, میں اس پہ ڈیٹیل سے I have to take a break. شیخ I have to take a break. میں اس پہ ایز اے پرائم منسٹر ان کو کنڈیم کرتے ہیں. ٹھیک ہے, ایک میں بریک لے لوں. ناظرین بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آ کے اسی حوالے سے مزید بات کریں گے. مسلم لیگ نون کو بھی اس کا موقع دیں گے اور فرید پراچا صاحب جماعت اسلامی سے تعلق رکھتے ہیں, ان کی رائے بھی جانیں گے اس معاملے پہ. ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین ویلکم بیک آفٹر بریک ٹو دی پوائنٹ میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. مردان میں پیش آنے والا افسوسناک واقعہ, مزید بات کریں گے. جماعت اسلامی کے رہنما فرید پراچا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. پراچا صاحب, یہ جو واقعہ پیش آیا ہے, انتہا پسندی کی ہم بات کرتے ہیں, دہشت گردی کی ہم بات کرتے ہیں, یہ جو افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے کیا کہیں گے اس پر آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یعنی واقعے کی یہ نوعیت تو انتہائی افسوسناک ہے کہ ماب جو ہے وہ جج بھی بن جائے اور جلاد بھی بن جائے, اور اس لحاظ سے جتنی بھی اس کی مذمت کی جائے کم ہے. یعنی واقعات کا وہ پہلو کہ کسی طالب علم نے ایک گستاخی پر مبنی اس نے پوسٹیں کی ہیں یا اس کے بارے میں یہ شکایت ہے
تو اس کے لیے الگ موجود ہے، وہ قانون بھی موجود ہے، کورٹ بھی موجود ہے اور طریقہ کار بھی موجود ہے۔ بہت بڑی کوتاہی یونیورسٹی انتظامیہ کی ہے کہ جس نے اس سارے واقعے کی تمام تر نوعیت سے آنکھیں بند کیے رکھی، اور اگر اس کو کوئی حل کرنے کی بھی کوشش کی تو ایک آخری وقت کے اندر۔ پھر اس کے بعد یہ بات بڑی اہم ہے، آپ نے اپنی گفتگو کے اندر یہ کہا تھا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ناموس رسالت کے قوانین کے بارے میں بات کی جائے، تو قوانین پر ہی تو عمل نہیں ہو رہا۔ یعنی یہ سارے واقعات تو اس لیے پیدا ہوتے ہیں کہ یہ ایک ایسا ڈیٹرنٹ ہے کہ جس کے ذریعے سے آپ وقتی اشتعال پر قابو پا سکتے ہیں، لوگوں کو ایک راستہ مل جائے۔ اب جو ایف آئی آر ہے وہ ایس پی لیول کا آدمی اس کی انویسٹیگیشن کرتا ہے اور اس کی ایف آئی آر درج کرنے کا آرڈر نہیں پراچا صاحب، ہم نے جو بات کی تھی، پراچا صاحب ہم نے جو بات کی تھی وہ یہ تھی، ہم نے یہ نہیں کہا تھا اس کے قانون پہ بات کی جائے، ہم نے یہ کہا تھا کہ اس سے حوالے سے ایک ہاٹ لائن بنائی جائے، اور اگر کسی کو شکایت ہوتی ہے کسی کے خلاف کہ اگر وہ اس کا مرتکب ہوا ہے، مبینہ طور پر مرتکب ہوا ہے، تو اس کی کمپلینٹ کرے، اس کی آفیشلی کمپلینٹ کرے، اسٹیٹ کو کمپلینٹ کرے اور اسٹیٹ اس پہ ایکشن لے۔ شوکت یوسف زئی صاحب یہ بتائیے گا، صوبائی حکومت کے اوپر جو اس کی ذمہ داری آتی ہے وہ کس حد تک آتی ہے؟ جب معاملہ ختم ہو گیا اس کے بعد ٹویٹس بھی آئیں، اس کے بعد پولیس بھی وہاں پہ پہنچی، پہلے کہاں پہ تھی ساری انتظامیہ؟ دیکھیں بالکل میں آپ کے ساتھ ایگری کرتا ہوں، یہ یونیورسٹی انتظامیہ کی نااہلی ہے کہ اتنا بڑا واقعہ ہوا، لیکن اس کا آپ کو دیکھیں مائنڈ سیٹ کی بات ہے۔ امریکہ کے اندر یونیورسٹیوں میں فائرنگ ہو جاتی ہے اور وہاں پہ سامنے گولیاں چلتی ہیں، تو یہ تو ایک مائنڈ سیٹ کا مسئلہ ہے، وہ کسی بھی معاشرے میں ہو سکتا ہے، لیکن مائنڈ سیٹ کا مسئلہ مجھے افسوسناک طور پہ ٹائم کی کمی کی وجہ سے مجھے پروگرام ختم کرنا پڑے گا۔ شوکت صاحب تھینک یو ویری مچ، مفتاح اسماعیل صاحب، طاہر مشہدی صاحب، شازیہ مری صاحبہ، فرید پراچا صاحب، بہت شکریہ آپ کا۔ بات مائنڈ سیٹ کی ہے، مائنڈ سیٹ کی تبدیلی صرف تبھی آئے گی جب سٹیٹ کی ریٹ چیلنج ہونا بند ہوگی، سٹیٹ بتائے گا کہ میری ریٹ کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا، اسے اپلائی کرنے کی ضرورت ہے۔ پروگرام ٹو دا پوائنٹ سے اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔